अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस पूरी वापस लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को वफाकी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जारी नोटिस से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच में शामिल हैं। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सदर प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट अकील अफजल अदालत में पेश हुए, जबकि जिन सहाफ़ियों को नोटिस जारी किए गए वो भी अदालत के सामने पेश हुए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये 4 दरख्वास्तें हैं, जिनमें कयूम सदीकी और असद तूर दरख्वास्त गुजार हैं। पोलिंग स्टेशंस और वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलोचिस्तान में पोलिंग स्टेशंस और वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलोचिस्तान भर में इंतखाबात के लिए 5028 पोलिंग स्टेशंस कायम होंगे। बलोचिस्तान में मर्दों के 1511, खवातीन के 1317, जबकि 2200 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस में 14,842 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। बलोचिस्तान में 53,71,949 अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में मजमूई तौर पर 810 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में से 447 मर्दों और 356 खवातीन के लिए मुख्तिस होंगे। 810 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। पोलिंग स्टेशन में से 2553 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे, जिसमें 1459 मर्दों के लिए और 1114 खवातीन के लिए पोलिंग बूथ मुख्तिस होंगे। निगरान हुकूमत ने वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के बैरून मुमालिक दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत के दफ्तर संभालने तक तमाम वफाकी वज़रा और सरकारी मुलाजमीन के गैर मुल्की दौरों की इजाज़त मनसूख कर दी गई। मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को मुनक्किद करवाने का ऐलान कर रखा है और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने खावर मानिका और बुशरा बीबी की तलाक की दस्तावेजात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी आफाक की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। अपील कनिंदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंगल बेंच ने तलाक के रिकॉर्ड के लिए दायर दरख्वास्त को सुने बगैर खारिज कर दिया। बेंच ने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे और तलाक का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने खावर मानिका और बुशरा बीबी की तलाक की दस्तावेजात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी आफाक की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की। अपील कनिंदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंगल बेंच ने तलाक के रिकॉर्ड के लिए दायर दरख्वास्त को सुने बगैर खारिज कर दिया। बेंच ने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे और तलाक का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने खावर मानिका और बुशरा बीबी की तलाक की दस्तावेजात का रिकॉर्ड लेने की अपील खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी आफाक की अपील अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। अपील कनिंदा ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंगल बेंच ने तलाक के रिकॉर्ड के लिए दायर दरख्वास्त को सुने बगैर खारिज कर दिया। बेंच ने मेरिट की बुनियाद पर दरख्वास्त पर समाअत नहीं की। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा किया कि अदालत सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे और तलाक का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल थे। इनके अलावा जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा थे। समाअत के आगाज पर जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजिस कमेटी को भेजा जाए।
اس موقع پر لاہور بار کے وکیل حامد خان نے کیس میں دلائل دینے کی کوشش کی، جس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ اگر ہم نے اس کیس سننا ہی نہیں تو دلائل نہ دیں۔ ہم پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ میں کیس سے الگ ہو جاؤں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں باران رحمت برسنے سے طویل خشک سردی کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہلکی پھلکی بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا، جبکہ طویل انتظار کے بعد ملکہ کوہسار مری میں بھی برف باری سے ہر منظر حسین ہو گیا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سوات کلام، مالم جبہ، وادی نیلم میں 8 مقامات اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری ہو رہی ہے۔ ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش برسی، جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں بھی بادل برسے۔ لوئر دیر، غزر اور جنوبی وزیرستان میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید 2 روز تک برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کو مزید مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ حلیم عادل شیخ کی متعدد مقامات میں گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے حکم دیا کہ حلیم عادل شیخ کو کسی بھی نئے مقدمے یا چلان میں نامزد نہ کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامے کی کاپی آئی جی سندھ اور جیل سپرنٹنڈنٹ کو ارسال کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ 2 نومبر 2023 کی پولیس رپورٹ کے مطابق حلیم عادل شیخ 21 مقدمات میں نامزد ہیں۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ بتایا جائے مزید کتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف مجموعی طور پر 21 مقدمات جاری ہیں۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ سے ان کے بڑے بھائی کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے دفتر آمد۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات نے محمد سلیم بیگ کے بڑے بھائی ظفر بیگ مرحوم کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا تھا کہ چیئرمین پیمرا کے بھائی ظفر بیگ کی انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا۔ مرحوم کی وفات سوگوار خاندان کے لیے بڑا صدمہ اور ناقابل تلافی نقصان ہے، جسے مدتوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس مشکل گھڑی میں سوگوار خاندان کے غم اور دکھ میں برابر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم ظفر بیگ کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ وزیر اعظم کے ترقیاتی بجٹ پر 53 ارب روپے کا کٹ لگانے کی تیاری کر لی گئی۔ ذرائع کے مطابق اقدامات کے تحت وزیر اعظم کے ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز روکنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ تجاویز منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ ذرائع جولائی سے دسمبر 2023 تک وزیر اعظم اقدامات کے تحت تقریباً 2 ارب جاری کیے گئے اور وزیر اعظم اقدامات کے تحت بجٹ میں 80 ارب روپے کے 9 منصوبے شامل تھے۔ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے پروگرام کے لیے 30 ارب مختص تھے۔ بجٹ میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ چھوٹے قرضوں کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت 10 ارب روپے مختص تھے۔ وزیر اعظم کے ترقیاتی بجٹ پر 53 ارب روپے کا کٹ لگانے کی تیاری کر لی گئی۔ وزرائے کے مطابق اقدامات کے تحت وزیر اعظم کے ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز روکنے کی تجویز دی گئی، جبکہ تجاویز منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ ذرائع جولائی سے دسمبر 2023 تک وزیر اعظم اقدامات کے تحت تقریباً 2 ارب روپے جاری کیے گئے اور وزیر اعظم اقدامات کے تحت بجٹ میں 80 ارب روپے کے 9 منصوبے شامل تھے۔ زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے پروگرام کے لیے 30 ارب روپے مختص تھے۔ بجٹ میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ چھوٹے قرضوں کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت 10 ارب روپے مختص تھے۔ بلیٹن میں شامل کرتے چلیں کچھ علاقائی خبریں۔ مسلم لیگ نون آج جلسہ میں میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف، خواجہ محمد آصف کے علاوہ دیگر پارٹی رہنما بھی جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ سے خطاب کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کا جناح اسٹیڈیم سیالکوٹ میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ پورے اسٹیڈیم کو پارٹی اور سیاسی قائدین کی تصویروں سے سجایا گیا۔ اسٹیڈیم میں 80 فٹ لمبا اور 20 فٹ اونچا اسٹیج تیار کیا گیا۔ سیاسی قائدین کے مطابق پورے اسٹیڈیم میں 30,000 کرسیوں اور کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے پارٹی ترانے کا انتظام
ہر طرف لوگوں کا رش۔ مسلم لیگ نون نے نواز پاکستان کو نواز دو کے سلوگن کے ساتھ انتخابی منشور کا بھی اعلان کیا، جس میں معیشت کی بحالی، سولر بجلی کی فراہمی، سستی بجلی اور گیس کے ساتھ ساتھ جدید انفراسٹرکچر، آئینی اور قانونی اصلاحات کو اپنے منشور میں شامل کیا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اپنی تقریر میں تمام پارٹی رہنماؤں کی تعریف سے پورے ماحول کو خوب گرمایا۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے لیے 5 ڈاکٹرز اور سٹاف کی ڈیوٹی بھی شامل۔ ان کے ورکرز نے SWMC کو بھی ڈیوٹی پر حاضر رہنے کی ہدایت کی۔ تحریک لبیک پاکستان NA-115 کے نامزد امیدوار چاند ظفر ورک اور PP 141 کے نامزد ٹکٹ ہولڈر سردار محمد ارشد ڈوگر نے محلہ شوری کوٹی میں یونٹ کا افتتاح کیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان رہنماؤں نے کہا کہ آج کی میٹنگ کارنر میٹنگ میں عوام کی بھرپور شرکت اور جوش و جذبہ نے ثابت کر دیا ہے کہ شیخ پورہ کی عوام تحریک لبیک کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ 8 فروری کو تحریک لبیک شیخ پورہ میں کلین سویپ کرے گی اور ہم جیت کے بعد عوام کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ خانی وال پرانی سبزی منڈی والے یوٹیلیٹی سٹور پر سفارشیوں کو آٹے کی ترسیل پر یوٹیلیٹی سٹور انتظامیہ اور آٹے لینے والی خواتین میں آٹے کی غیر منصفانہ تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ پرانی سبزی منڈی میں یوٹیلیٹی سٹور پر من پسند سفارشی افراد کو 2 تھیلے دیے جانے لگے، لیکن صبح سے لمبی لائنوں میں لگے مرد خواتین آٹا نہ ملنے پر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ آٹا لینے آئی خواتین نے الزام لگایا کہ یوٹیلیٹی سٹور عدیل نامی نے اپنے من پسند لوگوں کو 2 تھیلے آٹے کے دینے لگا، جس خواتین اور سٹور انتظامیہ میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران خواتین بے ہوش ہو گئی۔ سٹور پر آٹا لینے آئے مرد اور خواتین نے مطالبہ کیا ہے سٹور ملازم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور آٹے کی منصفانہ تقسیم کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں 18 ہزاری سے۔ ہمارے نمائندے محمد حسین دراج کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پریس کلب 18 ہزاری اظہار بخاری گروپ کے صحافیوں نے DSP 18 ہزاری مہر ندیم افضال سیال سے تعارفی میٹنگ کی۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس پر DSP ندیم افضال نے چوک 18 ہزاری میں ہونے والی لاکھوں کی چوری پر SHO حافظ عبداللہ صحابہ کو فوری FIR درج کرنے کا حکم جاری کیا اور 1 گھنٹہ میں مقدمہ کا اندراج کروایا۔ DSP مہر ندیم افضال ایک میرٹ پسند آفیسر ہیں جو ہر سائل کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور غریب کی دادا رسی کرنا ان کا شیوا ہے۔ مخلص دیانتدار آفیسران میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے قابل اور دیانتدار آفیسر محکمہ کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ 18 ہزاری کے شہریوں نے ان کی اچھی کارکردگی کو خوب سراہا اور خوشی کا اظہار کیا۔ میٹنگ میں اظہار بخاری گروپ کے چیئرمین سید نثار احمد شاہ بخاری، سید شعیب الحسن ایڈوکیٹ، سید نوید شاہ بخاری ایڈوکیٹ، حافظ برکت اللہ، حافظ حاجی اللہ چودھری، عاشق حسین اور محمد حسین دراج نے شرکت کی۔ ہیڈ مرالہ سے ہمارے نمائندے حافظ مجید کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ مراد پور پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے کوہبہ خانے سے خواتین سمیت 12 افراد کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سیالکوٹ تھانہ مراد پور پولیس نے SHO انسپکٹر میاں عبدالرزاق کی زیر نگرانی گوہپور کے ایک مکان میں بھاری نفری کے ہمراہ چھاپہ مارا تو مکان میں موجود نرگس ہنا نامی خاتون کے گھر کی تلاشی لینے پر مختلف کمروں سے مرد اور خواتین کا قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ نرگس ہنا رہائشی مکان میں کوہبہ خانہ چلاتی ہے۔ گرفتار افراد میں ماریہ بی بی، سمرین بی بی، سعدیہ، احسان، عثمان، زین، وحید، کاشف، غلام عباس، علی حمزہ اور اشرف شامل ہیں، جس پر مراد پور پولیس نے نرگس بی بی پر کوہبہ خانہ چلانے جبکہ دیگر پر قابل اعتراض حالت میں غیر اخلاقی کام میں ملوث ہونے کے الزامات میں مقدمہ درج کر لیا۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت متعدد ممالک نے غزہ کے لیے امداد معطل کر دی۔
اسرائیلی الزامات کے بعد امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، اٹلی اور فن لینڈ سمیت متعدد ممالک نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی آنر کے لیے فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو ان کے الزامات پر گہری تشویش ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کی جانب سے کیے گئے UNRWA دہشت گردانہ حملے کے 12 ملازمین ملوث ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بات کر کے تحقیقات کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ بائیڈن کا اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز اردن میں موجود امریکی بیس پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوج ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ڈرون کے ذریعے شامی سرحد کے نزدیک اردن میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ عراق اور شام میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپوں نے کیا۔ خبر ہے کھیلوں کی دنیا سے۔ جینک سنز نے آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اٹلی کے نامور ٹینس سٹار عالمی نمبر 4 میگا ایونٹ کے 4 سیڈڈ جینک سنز نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا۔ آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے میلبورن میں جاری ہے۔ مردوں کے سنگلز مقابلے کے فائنل میچ میں اٹلی کے نامور ٹینس سٹار میگا ایونٹ کے 4 سیڈڈ جینک سنز نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے روس کے نامور ٹینس سٹار عالمی نمبر 3 اور 2 بار کے آسٹریلین اوپن کے فائنلسٹ ڈینیل میدویڈیو کو نہ صرف شکست دی بلکہ کیریئر کا پہلا گرینڈ سلام ٹائٹل جیت لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے لیے سپلیمنٹری اور ریپلیسمنٹ ڈرافٹنگ آج ہوگی۔ ذرائع کے مطابق تمام فرنچائزز اپنے 19ویں اور 20ویں کھلاڑیوں کا چناؤ کریں گی۔ جن فرنچائزز کے کھلاڑی دستیاب نہیں ان کے متبادل کھلاڑی بھی چنے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے نویں سیزن کا آغاز 17 فروری کو لاہور سے ہوگا۔ ایونٹ کے پہلے مرحلے کے میچز لاہور اور ملتان میں ہوں گے۔ رواں سال PSL کا فائنل کراچی میں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے PSL کا شیڈول جاری کیا جا چکا ہے۔ 12 فروری سے ٹیموں کی آمد اور پریکٹس سیشنز کا سلسلہ شروع ہوگا۔ خبر ہے شوبز کی دنیا سے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ مریم نور نے خوبصورت لہنگا چولی میں دلکش اداؤں کے ساتھ حسن کے جلوے بکھیر دیے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر مریم نور نے ان دیکھی تصاویر شیئر کی جن میں اداکارہ حسین جوڑے میں کیمرے کے سامنے دلکش اور منفرد پوز دیتے نظر آ رہی ہیں۔ مذکورہ تصاویر میں مریم نور نے حسین لہنگا چولی زیب تن کر رکھا ہے۔ مہارت سے ہوا میک اپ اور کندن کے زیورات اداکارہ کے حسن کو چار چاند لگا رہے ہیں۔ اداکارہ کی ان تصاویر پر مداحوں اور فیشن متبولوں کی جانب سے ڈھیروں تعریفوں بھرے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں 12 نیوز۔